सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है शूटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 3 है और आप सुन रही हैं शूटर की किस्त नंबर 5। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। 2-3 मिनट के बाद दो जवान उसके सामने खड़े थे। दोनों की पीठ पर झोले लदे हुए थे। एक के हाथ में क्लाशनकोफ भी नजर आ रही थी। कंपनी कमांडर से बात हो गई है, तुम दोनों यहीं रुककर अगले हुक्म का इंतज़ार करो। खसूसन नाले पर गहरी नज़र रखना। अगर दुश्मन नज़र आ जाता है तो हमें फ़ौरन इत्तला करना और ख्याल रहे कि वो भागने ना पाए। एक खुशी से चहका, नहीं भागने देंगे सर। यकीनन पुरअज़ियत सफ़र से जान छूटने पर वो खुश थे। उन्हें वहीं छोड़कर वो बाकियों के हमरा आगे बढ़ गया। इस दौरान मैं उसके अकब में ठहरे हुए जवानों ने 2-3 मरतबा इस झाड़ी का सरसरी जायज़ा लिया था, मगर मैं ऐसे छुपा था कि वो गहरी नज़र से देखने पर भी मुझे ढूंढ नहीं सकते थे। अलबत्ता उन्हें किसी और ज़रिए से इत्तला मिल जाती कि मैं इस झाड़ी में रुपोश हूँ तो फिर मुझे तलाश करना मुश्किल ना होता। बिलाशुबा एक अच्छे स्नाइपर के लिए छुपाव और तलबीस में माहिर होना उतना ही ज़रूरी है जितना उसका अच्छे निशानाबाज होना अहम है। बाज़ लोग समझते हैं कि स्नाइपर के लिए अच्छा निशानेबाज होना काफ़ी है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। स्नाइपर की खसूसियात में निशानेबाजी सबसे अहम सही, मगर छुपाव और तलबीस सख्त जानी, ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त, उम्दा याददाश्त, जिस्मानी तंदुरुस्ती, नक्शा बीनी में महारत वगैरह भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। दोनों अपने साथियों के जाते ही झोले उतार कर वहीं बैठ गए। बदबख्तों ने उस मुकाम से सर मुंह हरकत नहीं की, अलबत्ता उनका रुख नाले की तरफ था। एक बोला, शुक्र है यार, खवारी से जान तो छूटी। दूसरे ने मशवरा दिया, मेरा ख्याल है राइफ़ल को जोड़ लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर जल्दी से फायर किया जा सके। राइफ़ल जोड़कर वो गप्पे हाँकने लगे। उनका अंदाज बिल्कुल भी निगरानी वाला नहीं था। यकीनन वो बाकायदा स्नाइपर नहीं थे, बस राइफ़ल पर रेंज लगाकर ट्रिगर दबाने की हद तक ही उन्हें स्नाइपिंग का पता था। उनके अंदाज में इतनी बेपरवाही थी कि मैं आसानी से उन्हें निशाना बनाकर स्नाइपर राइफ़ल पर कब्ज़ा जमा सकता था, मगर विध्वंसक मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि इतनी वज़नी राइफ़ल को साथ में फिराना आसान नहीं था। अलबत्ता ड्रैगनो, गुलेल या स्टायर जैसी हल्की फुल्की स्नाइपर राइफ़ल होती तो उन्हें मारने का सोच भी लेता। आफताब बुलंद हुआ, मगर उसकी रोशनी ज़्यादा देर कायम न रह सकी। शुमाली जानिब से बादल बुलंद हुए और जल्द ही पूरे आसमान को लपेट में ले लिया। कश्मीर का मौसम हमेशा से ऐसा ही है, मालूम नहीं होता कि किस वक्त क्या सूरत हाल इख्तियार कर जाए। पाक फ़ौज में एक मकूला बहुत मशहूर है कि लाहौर के फ़ैशन, कश्मीर के मौसम और महबूब के मिजाज का कोई पता नहीं चलता कि कब बदल जाए। सुबह दम शुमाल की जानिब नज़र आने वाले 2-3 बादलों ने घंटे डेढ़ में यूं आसमान को लपेटा था कि सूरज की कोई किरण ही नहीं दिखाई दे रही थी। साथ ही हल्की हल्की हवा शुरू हो गई थी। बज़ाहिर मौसम बहुत सुहाना नज़र आने लगा था, मगर मैं ज़हनी तौर पर नई आजमाइश के लिए तैयार हो गया था। गड्ढे में होने की वजह से मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश होने की सूरत में गीला होने से नहीं बच सकता था। गर्मियों में पहाड़ों पर जो मूसलाधार बारिश बरसती है, उसकी शिद्दत का अंदाज़ा वही कर सकते हैं जिन्हें इस इलाके में रहने का तजर्बा हो चुका हो। दोनों की बातों से मुझे उनके नाम तो मालूम हो गए थे। एक का नाम देविश तिवारी और दूसरा गौतम गोस्वामी था। अपने कमांडर को भी वो गाहे गाहे सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे। मुख्तलिफ टोलियों के कमांडरों की बातें भी वायरलेस सेट के ज़रिए मेरी समाअतों तक पहुंच रही थी। हवा में नमी का तनासुब दम बदम बढ़ता जा रहा था। गौतम ने अपने कमांडर से बात करके वापसी का पूछा। जवाबन उसे अच्छी खासी झाड़ पिला दी गई थी। शायद तुम लोगों को आराम से बैठना रास नहीं आ रहा और तुम अपनी खारिश मिटाने को हमारे पास आना चाहते हो। ओवर। गौतम ने मौदबाना लहजे में कहा, सर, मैंने तो इसलिए पूछा कि मौसम ख़राब हो रहा है और हमारे पास बरसातियाँ भी नहीं हैं। ओवर। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, अपनी जगह पर कायम रहो, कीप लिसनिंग आउट। पार्टी कमांडर ने हतमी हुक्म देकर उन्हें खामोश कर दिया था। देविश तिवारी ने दिल की भड़ास निकाली। साला कल का छोकरा है और अंदाज देखो जैसे कमांडिंग ऑफिसर हो। ये बड़ा। गौतम ने अपने ऑफिसर की बहन की किरदार पर रोशनी डाली जो उसके अंदर की गलाजत को जाहिर कर रही थी। तिवारी ने कहा लगाकर लुकमा दिया। यकीनन वो भी उसकी माफिक सुर्ख व सफ़ेद होगी।
گوتم نے بھی دانت نکال دیے تھے۔ اسی دوران میں ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگیں۔ گوتم جیبوں میں ہاتھ ٹھونستے ہوئے بولا، کوئی پناہ ڈھونڈنا پڑے گی۔ ایک دم میرے دل میں اندیشے بھر گئے تھے کہ پناہ لینے کے لیے سب سے قریب اور مناسب وہی درخت تھا جس کے نیچے میں چھپا تھا۔ تیواری نے چاروں اطراف میں سر گھماتے ہوئے میرے اندیشے کی تصدیق کی۔ درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ گوتم نے پسندیدگی سے سر ہلایا اور وہ درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار وہیں چھوڑ دیے تھے۔ یہ بے احتیاطی ان کی بے پرواہی اور اناڑی پن کو ظاہر کرتی تھی۔ ایک فوجی کو میدان جنگ میں کبھی اپنے ہتھیار کو خود سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے پستول ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ وہ ہوا کی مخالف سمت درخت کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ گوتم کے پاؤں میری پناہ گاہ سے 1.5-2 فٹ دور تھے۔ چند لمحوں کے بعد ہوا اور بارش کی تیزی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بارش سے بچنے کو وہ جھاڑی کی ٹہنیاں ہٹا کر پیچھے کی طرف کھسکے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ گوتم کا پاؤں گڑھے میں اترا۔ وہ بڑی مشکل سے گرنے سے بچا تھا۔ تیواری نے کہا، احتیاط سے۔ گوتم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور گڑھے کا جائزہ لینے کو جھک گیا۔ تبھی میں نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا کہ مزید دبکے رہنا نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ زستاوا 30 بور میرے ہاتھ میں تھا۔ لبلبی دباتے ہی ٹھک ہوئی اور گوتم اوندھے منہ نیچے گرا۔ میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تیواری کے منہ سے بلند و بانگ چیخ نکلی اور وہ سیدھا بھاگ کھڑا ہوا۔ نہ جانے اس نے مجھے کیا سمجھا تھا، کوئی جانور، جن بھوت یا دشمن۔ میں نے پستول والا ہاتھ سیدھا کیا اور دوسری بار لبلبی کو پیچھے کھینچ لیا۔ اسے چند قدم سے زیادہ بھاگنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ گولی اس کی کھوپڑی کی پشت میں لگی تھی۔ نیچے گر کر وہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ میرے کپڑوں پر گوتم کے خون کے چھینٹے گرے تھے، مگر تیز بارش کی وجہ سے خون جم نہیں سکا تھا۔ میں نے سرعت سے دونوں کی تلاشی لی، لیکن کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ ودوانسک سنائپر رائفل میرے بہت کام آ سکتی تھی، مگر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اتنے وزن کو ساتھ پھیرانا بہت مشکل تھا۔ اس لیے میں نے فقط اس کی ٹیلی اسکوپ سائٹ اتار کر پاس رکھ لی تھی کہ اس سے دوربین کا کام لیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد رائفل کے پرزوں کو آسانی سے جتنا ہو سکتا تھا توڑ پھوڑ دیا۔ یہ لڑائی کا اہم اصول ہے کہ جب بھی موقع ملے دشمن کے ہتھیار ناکارہ کر دو۔ ہمیں تو جب اپنا ہتھیار مجبوری کی حالت میں چھوڑنا پڑے تو اسے تباہ کر دیتے ہیں کہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ وہ تو پھر دشمن کا ہتھیار تھا۔ کلاشنکوف میرے لیے بہت ضروری تھی، اس لیے کندھے پر لٹکا لی۔ مزل یعنی کلاشنکوف کا دہانے کا رخ زمین کی طرف کر دیا تھا تاکہ اس میں پانی نہ جا سکے۔ ان کا وائرلیس سیٹ بھی اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ گوتم نے یہ عقل مندی کی تھی کہ وائرلیس سیٹ کو پلاسٹک کے لفافے میں لپیٹ لیا تھا، ورنہ جتنی تیز بارش ہو رہی تھی وائرلیس سیٹ نے ناکارہ ہو جانا تھا۔ زستاوا 30 بور بھی میں نے لفافے میں لپیٹ لیا تھا۔ مزید وہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دشمن جس راستے سے گیا تھا اسی سے واپس لوٹتا یا کسی اور راستے کا انتخاب کرتا۔ البتہ مجھے جانے کے لیے وہی سمت بہتر لگی تھی، اسی لیے اسی جانب قدم بڑھا دیے۔ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا اور لباس، جوتے وغیرہ گیلا ہو جانے سے چلنے میں دقت ہو رہی تھی، مگر اس وقت چلنا ہی مناسب تھا کہ یوں کم از کم جسم تو گرم رہتا۔ راستہ آہستہ آہستہ نشیب میں اتر رہا تھا اور پھسلن کی وجہ سے زیادہ تیزی سے چلنا ممکن نہیں تھا۔ میں دائیں بائیں کا جائزہ لیتا ہوا محتاط انداز میں محو سفر رہا۔ مان ریڈیو سیٹ جاگ پڑا۔ کوئی 1 بریوو گوتم کو پکار رہا تھا۔ چند بار پکارنے کے بعد وہ CP3 کو پکارنے لگا۔ ایک دبی دبی آواز ابھری، CP3 فار 1 بریوو، سینڈ یور میسج، اوور۔ 1 بریوو، CP3، آبشار نالے کے پوربی جنگل میں ہم گوتم اور تیواری کو چھوڑ آئے ہیں۔ وہ ہمیں نہیں سن رہے، انہیں کال کرو، اوور۔ CP3 نے پوچھا، کیا پیغام دینا ہے، اوور۔ جواب آیا، انہیں بتاؤ آبشار نالے میں اتر کر نالا ملاپ پر پہنچیں، ہم اسی راستے پر لوٹ رہے ہیں، اوور۔ راجر۔ یہ کہہ کر CP3 سنائپرز کو پکارنے لگا۔ CP3 فار گوتم، گوتم، اوور۔ گوتم بیچارہ زندہ ہوتا تو جواب دیتا نا۔ CP3 سے چند بار اسے پکارا گیا اور پھر وہ 1 بریوو کو پکارنے لگا۔ CP3 فار 1 بریوو، اوور، سینڈ یور میسج، اوور۔ کوئی جواب نہیں آ رہا، اوور۔ CP3، شاید وہ بارش سے چھپنے کو کسی پناہ گاہ میں گھسے ہیں، کیا آپ کسی کو بھیج کر انہیں ہمارا پیغام دے سکتے ہیں، اوور۔ CP3 نے جواب دیا، بارش رکنے کے بعد ہی یہ کام ہو سکتا ہے، اوور۔ 1 بریوو فار CP3، ٹھیک ہے رہنے دیں، ہم اسی راستے پر واپس چلے جاتے ہیں، اوور اینڈ آل۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اگر CP3 والا حامی بھر لیتا تو کم از کم اس خطرے سے تو جان چھوٹ جاتی، مگر اب نامعلوم وہ کس جگہ مجھے ٹکراتے۔ پہلے میرا رخ مشرق کی جانب تھا، پھر میں نے اپنا رخ قدرے شمال کی جانب موڑ دیا، مگر ان کے آنے کا مقرر راستہ معلوم نہیں تھا۔
اس وجہ سے مجھے بے حد احتیاط کی ضرورت تھی۔ البتہ اپنے اندازے کے مطابق میں گھنٹہ پون گھنٹہ آزادی سے سفر کر سکتا تھا، کیونکہ انہیں گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور اتنی جلدی وہ اوپر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بارش اسی تسلسل سے جاری تھی۔ ہوا کی تیزی نے اسے طوفانی کر دیا تھا۔ دوپہر ہو گئی تھی اور اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر کھانے کے لیے کوئی چیز پاس نہیں تھی۔ گوتھم لوگوں کے پاس بھی کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا کہ میرے کام آتا۔ بہرحال بھوک، پیاس اور سنائپر کا تو جنم جنم کا ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ تھکن، بے آرامی، موسم کی سختیاں اور دشمنوں سے مسلسل ٹاکرا بھی سنائپر کا مقدر ہے، جس سے جان چھڑانا اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان سنائپنگ چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے۔ فرلانگ بھر چلنے کے بعد ہموار اترائی ڈھلان میں تبدیل ہو گئی۔ جھاڑیاں بھی چھدری چھدری ہوتی گئی تھیں اور تھوڑا مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد شاید بالکل ہی ختم ہو جاتی۔ ایسے میں دشمن کے ایک دم سامنے آ جانے پر میرا بچ نکلنا مشکل تھا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے شمالی جانب کا رخ کر لیا۔ اس طرف چڑھائی تھی اور اتنا تو مجھے بھی یقین تھا کہ دشمن نشیب سے اوپر آ رہا تھا۔ چڑھائی کے سفر میں توانائی زیادہ خرچ ہونے لگی اور سردی کا احساس قدرے کم پڑ گیا۔ چڑھائی ابتدا میں تو ہموار تھی، جو آہستہ آہستہ مشکل ڈھلان میں تبدیل ہونے لگی۔ پھسلن کی وجہ سے میں 2-3 بار گرا بھی تھا۔ لباس، ہتھیار اور تھیلا پانی سے شرابور تھے۔ بھوک کی شدت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ سردی کے ساتھ سخت تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ لباس، تھیلا اور ہتھیار اب بوجھ لگنے لگے تھے۔ ایسے حالات میں فطری جبلت کے زیر اثر ہی پاؤں متحرک تھے۔ بارش کی رفتار مدھم ہوئی مگر ہوا کی شدت برقرار رہی۔ تیز ہوا جیسے جسم میں کانٹے چبو رہی تھی۔ بادلوں کی گرج چمک بھی جاری تھی۔ وائرلیس سیٹ پر خاموشی چھائی تھی اور اس کی وجہ موسم کا خراب ہونا تھا۔ اس علاقے میں آسمانی بجلی گرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے نبٹنے کو وائرلیس ٹیلی فون، لوہے کی اشیاء، درختوں اور پانی کے ذخائر سے دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اس وقت بھی بجلی یوں کڑک رہی تھی جیسے بپھرا شیر دھاڑتا ہے۔ میرے پاس ہتھیار بھی موجود تھا، وائرلیس سیٹ بھی میں نے آن رکھا تھا اور درختوں کے بیچوں بیچ بھی گزر رہا تھا کہ ان احتیاطوں پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مجبوری کی حالت میں ایسی احتیاطیں پس پشت ڈال دی جاتی ہیں۔ مجھے چلتے ہوئے 2.5-3 گھنٹے ہونے کو تھے۔ مان سیٹ پر 1 بریوو کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ 1 بریوو فار کنٹرول، کنٹرول اوور، مگر کنٹرول کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ چند لمحے کنٹرول کو پکارنے کے بعد وہ 3-2 کو پکارنے لگا۔ غالباً 3-2 اس کا کمپنی ہیڈ کوارٹر تھا۔ 3-2 شاید پہلے ہی اسے سن رہا تھا، فوراً بول پڑا، 3-2 سینڈ یور میسج، اوور۔ 1 بریوو حواس باختہ انداز میں بولا، 3-2 گوتھم اور دیوش تیواری کو ہم آبشار نالہ پر پکٹ لگانے کو چھوڑ گئے تھے، اب واپسی پر دونوں کی لاشیں ملی ہیں، اوور۔ 3-2 غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے بولا، کیا؟ مگر کیسے ہوا سر؟ 1 بریوو اسے تفصیل بتانے لگا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی 3-2 کنٹرول کو پکارنے لگا، مگر شاید کنٹرول نے سیٹ آف کیا ہوا تھا تبھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ تب 1 بریوو نے چند دوسری پوسٹوں سے بات کر کے مختلف راستوں پر ناکے لگانے کے احکامات دینا شروع کر دیے۔ میرے قدموں میں تیزی آ گئی تھی، کیونکہ جتنی دیر ہوتی دشمن اس علاقے میں پھیل جاتے اور پھر میرا حرکت کرنا ممکن ہی نہ رہتا۔ میں ابھی بلندی سے کافی دور تھا کہ اچانک جھاڑیوں کے ایک جھنڈ سے باہر نکلتے ہوئے میری نظر سامنے بلندی پر پڑی، جو اس سے پہلے میری نظر سے اوجھل تھی۔ وہاں دشمن کی پوسٹ نظر آ رہی تھی۔ واپس جھاڑیوں میں گھس کر میں نے جھولے سے ودوانسک کی ٹیلیسکوپ سائٹ نکالی اور شیشوں کے غلاف اتار کر پوسٹ کا جائزہ لینے لگا۔ عام دوربین کے برعکس ٹیلیسکوپ سائٹ میں دیکھنے کے لیے آنکھ کو آئی گلاس سے ذرا دور رکھنا پڑتا ہے۔ بنیادی طور پر تو آئی ریلیف کا مقصد فائر کے وقت لگنے والے جھٹکے سے آنکھ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، مگر جب ٹیلیسکوپ سائٹ کو رائفل سے اتار کر دیکھا جائے تب یہ فاصلہ رکھنا مجبوری بن جاتا ہے کہ اس کے علاوہ دکھاؤ ممکن نہیں ہوتا۔ ٹیلیسکوپ سائٹ کو سہارا دینے کو میں نے ایک درخت کے تنے پر فٹ کیا اور پھر مخصوص فاصلے سے دیکھنے لگا۔ اس کا دکھاؤ عام آنکھ کی نسبت 8 گنا زیادہ تھا۔ پوسٹ کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ 700-800 میٹر کے بقدر تھا، اس لیے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے پہرے دار دکھائی نہیں دے رہے تھے، شاید مورچے کے اندر کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے تھے۔ البتہ چمنی سے دھوئیں کی اٹھتی ہوئی لکیر ظاہر کر رہی تھی کہ پوسٹ غیر آباد نہیں تھی۔ میں نے اپنا رخ ایک بار پھر مشرق کی جانب موڑ دیا۔ وائرلیس سیٹ پر جنگ جاری تھی۔ ابھی تک کسی کو بھی وائرلیس سیٹ کے گم ہونے کا خیال نہیں آیا تھا۔ ویسے بھی وہ سیٹ زیادہ دیر میرا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، کسی بھی وقت اس کی بیٹری جواب دے سکتی تھی۔
اور اضافی بیٹری موجود تھی نہیں۔ میں نے سیٹ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے عارضی طور پر سیٹ کو بند کر دیا تاکہ بعد میں آن کر کے دشمنوں کی تازہ صورتحال سے آگاہ ہو سکوں۔ ایک بار پھر اترائی کا سفر شروع ہو گیا تھا، اس لیے میری رفتار قدرے تیز تھی۔ پانی برسنے کی مقدار میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ایک جگہ چکنی مٹی آئی، کوشش کے باوجود میں گرنے سے نہیں بچ پایا تھا۔ پھسلتا ہوا 15-20 گز نیچے پہنچ گیا تھا۔ کلاشنکوف کی جو حالت ہو گئی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ صحیح فائر کر پائے گی، مگر اس کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بارش تھمنے کے بعد میں اس کے حصوں، پرزوں اور ایمونیشن کو خشک کر کے قابل استعمال بنا سکتا تھا۔ حرکت رکتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور گیلی زمین پر ہی پاؤں پسار کر بیٹھ گیا۔ مسلسل چل کر جسم شل ہو رہا تھا۔ گیلے جوتوں اور جرابوں سمیت چلنا اضافی اذیت تھی۔ گہرے سانس لیتے ہوئے میں نے ڈھلان کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ بارش کے قطرے براہ راست میرے چہرے پر گر رہے تھے۔ تھکن سے بھی زیادہ تکلیف دہ بھوک تھی۔ کڑی مشقت نے پیٹ میں اینٹھن پیدا کر دی تھی۔ مجھے جلد ہی خوراک ڈھونڈنا تھی، ورنہ دوسری صورت میں درختوں کے پتے چبانا پڑ جاتے۔ سانس جاری رکھنے کو کچھ بھی چبایا جا سکتا ہے۔ اچانک تڑتڑاہٹ کی تیز آواز ابھری۔ میں اچھل پڑا تھا، لگا دیکھ لیا گیا ہوں، اور پھر کچھ سوجنے سے پہلے ہی کانوں میں ایک دکھی آواز گونجی۔ یار، بندر تھا، خواہ مخواہ پاپ کروا دیا۔ ہندو بندروں کو ہنومان دیوتا مانتے ہیں اور ان کی بہت تکریم کرتے ہیں۔ یقیناً جھاڑیوں میں حرکت ہونے پر انہوں نے میرے شعبے میں فائر کھولا تھا۔ چند منٹ سستانہ میری جان بچا گیا تھا۔ میں فوراً اوندھے منہ لیٹ کر نزدیکی جھاڑی میں رینگ گیا۔ دشمن زیادہ دور نہیں تھے، ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شاید پہلے بندر کی حرکت کی وجہ سے انہوں نے عارضی طور پر چپ سادھی تھی۔ وائرلیس سیٹ پر استفسار ہونے لگا، کنٹرول فار P4، تمہاری طرف سے فائرنگ کی آواز آ رہی ہے۔ جواب دیا گیا، جھاڑیوں میں حرکت دیکھ کر مکیش نے فائر کیا اور غلطی سے ایک بندر مارا گیا۔ چوکنے رہنا، اب تک گھس بیٹھیا پکڑا نہیں گیا، اوور۔ ہم خبردار ہیں، اوور۔ کیپ لسننگ آؤٹ۔ کنٹرول انہیں رابطے میں رہنے کا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ایک تشویش بھری آواز ابھری، مجھے نہیں لگتا یہ کسی اکیلے بندے کا کام ہو سکتا ہے۔ لازماً دہشت گردوں کا پورا گروہ ہے جو چھوٹی ٹولیوں پر حملے کر رہا ہے۔ ایک اور آواز ابھری، اطلاعات کے مطابق آبشار نالے میں اکیلا بندہ ہی دیکھا گیا تھا۔ پہلے والے نے طنزیہ انداز میں کہا، مہاراج گوبند تو اپنی بدھی اپنی استری یعنی بیوی کے پاس رکھائے ہیں۔ بھائی، کسی ایک آدمی کے نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اکیلا ہے۔ ممکن ہے اس کے باقی ساتھی کامیابی سے اس علاقے سے گزر چکے ہوں اور اپنی گشت کو آخری آدمی دکھائی دے گیا ہو۔ شیشہ پوسٹ والوں کو بھی اکیلا شخص ہی نظر آیا تھا۔ البتہ تم جیسے ڈر پوک کے لیے اکیلا شخص بھی ٹولی برابر ہوتا ہے۔ بولنے والا یقیناً گوبند تھا۔ ایک نئی آواز ابھری، یار آپس میں نہ لڑو، وہ اکیلا ہے یا پوری ٹولی ہے، رام قسم بچیں گے نہیں، البتہ ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا۔ گوبند بولا، پہلے ویر سنگھ نے بکواس کی ہے۔ ویر سنگھ طیش میں آیا، بکواس تم کر رہے ہو۔ تیسرے آدمی نے دوبارہ بیچ بچاؤ کراتے ہوئے دونوں کو دھمکایا، اگر تم لوگوں نے بکواس بند نہ کی تو ہوشیار یعنی اٹینشن کھڑا کر دوں گا۔ یقیناً وہ دونوں سے سینئر تھا۔ لڑنے والوں نے چپ سادھ لی تھی۔ میں جھاڑی میں دبکا اندھیرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گو گہرے بادلوں کی وجہ سے لگ رہا تھا جیسے شام کا وقت ہو، مگر گھڑی کے مطابق غروب آفتاب میں 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ امید یہی تھی کہ شام تک ان کا بلاوا آ جانا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ وہاں گزارنا چنداں دشوار نہیں تھا۔ یوں بھی ایک سنائپر تو کئی گھنٹے بلکہ دنوں کے حساب سے ایک مقام پر استادہ رہتا ہے۔ بارش میں ٹھہراؤ آیا۔ موسلا دھار بارش بتدریج بوندا باندی میں تبدیل ہو کر رک گئی۔ مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، جلد ہی ان کی واپسی کا بلاوا آ گیا تھا۔ تبھی گوبند کی آواز ابھری، میں بس 2 منٹ لوں گا۔ ویر سنگھ نے بازاری زبان استعمال کی جس کا مہذب ترجمہ یہ بنتا ہے، تمہیں ابھی حاجت ہو رہی ہے؟ گوبند اس سے بھی بےہودہ انداز میں بولا، جس کا شریفانہ ترجمہ، فطری تقاضا تو تمہیں بھی پیش آ سکتا ہے، بنتا ہے۔ ان کا سینئر چلایا، تم دونوں اپنی بکواس بند کرو، اور گوبند جلدی کرو، اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے ہمیں پوسٹ پر پہنچنا ہے۔ میں اطمینان سے دونوں ہاتھوں پر سر ٹیکے انہی کی طرف متوجہ تھا۔ جب گوبند کو اپنی طرف آتا دیکھا تو میرے شل اعصاب ایک دم ہڑبڑا کر مستعد ہو گئے۔ دائیں ہاتھ نے بجلی کی سی صورت سے پستول کے دستے کو قبضے میں لیا تھا۔ اتنی مہلت نہیں تھی کہ کسی اور جھاڑی کا رخ کرتا۔ البتہ گوبند کسی اور جھاڑی کی طرف بڑھ جاتا تو آزمائش ٹل سکتی تھی، مگر گوبند کے سانس وہیں پورے ہونا تھے، تبھی تو وہ سیدھا وہیں پہنچا تھا۔ گو میں شاخوں میں چھپا تھا اور اتنی آسانی سے اسے نظر نہیں آ سکتا تھا، مگر جوں ہی اس نے جھاڑی کی آڑ پکڑ کر اس سمت کو رخ موڑا،
جدھر اس کے ساتھی موجود تھے، تب میں نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا کہ جیسے ہی وہ تشریف نیچے لاتا اس کی نگاہیں براہ راست مجھ پر پڑتیں۔ ہاتھ سیدھا کرتے ہی میں نے لبلبی کھینچی، ٹھک ہوا، اور گوبند جو جھاڑی کی شاخیں ہلنے پر مکمل طور پر ادھر متوجہ ہی نہیں ہو پایا تھا، کولوں کے بل نیچے گرا اور اذیت سے ایڑیاں رگڑنے لگا۔ گولی اس کے ماتھے پر لگی تھی اور سر میں لگنے والی گولی چیخنے کی مہلت نہیں دیا کرتی۔ اس کے ساتھی ہتھیار وغیرہ سنبھالنے میں مصروف تھے۔ میں سرعت سے ان کی طرف بڑھا۔ 50-60 قدم کا فاصلہ اتنا طویل نہیں تھا کہ مجھے زیادہ وقت لگتا، البتہ دوڑتے قدموں کی آواز سن کر وہ اس جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ حملہ، ہکلا کر کہتے ہوئے ان کے سینئر نے کندھے سے کلاشنکوف اتارنا چاہی، لیکن میں اسے فائر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کیونکہ یوں باقی ٹولیاں اس جانب متوجہ ہو جاتی۔ ایک دم قدم روک کر میں نے مسلسل 2 بار ٹریگر دبایا اور دونوں کو مستقبل کے خوف سے بے نیاز کر دیا۔ نیچے گر کر وہ تڑپنے لگے تھے۔ میں نے قریب جا کر تلاشی لی۔ وائرلیس سیٹ کی اضافی بیٹری، برساتی اور لفافے میں ملبوس کلاشنکوف ہی مجھے کام کی چیزیں لگی تھیں۔ حسب معمول ان کے ہتھیار ناکارہ کر کے میں آگے بڑھ گیا۔ لاشیں چھپانے کا وقت نہیں تھا۔ امید یہی تھی کہ جب تک انہیں اپنے بندوں کے قتل کا معلوم ہوتا میں وہاں سے دور جا چکا ہوتا۔ زمین پر لیٹنے کی وجہ سے میرے کپڑوں پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کیچڑ نہ ہونے کے برابر تھی، مگر میں جس جگہ گرا تھا وہاں کافی چکنی مٹی موجود تھی۔ اس وجہ سے کپڑوں کی رنگت مٹیالی ہو چکی تھی۔ برساتی میں نے تھیلے میں رکھ لی تھی کہ چلنے میں رکاوٹ بنتی۔ وہ اترائی نالے پر جا کر ختم ہوئی، نالا عبور کر کے پھر چڑھائی تھی۔ میں نالے میں بھی سفر کر سکتا تھا، مگر ایک تو بارش کی وجہ سے پانی معمول سے زیادہ بہہ رہا تھا، دوسرا نالے میں دشمن کی کسی ٹولی سے مڈ بھیڑ ہونے کا خطرہ زیادہ تھا۔ اس وجہ سے میں نے نالا عبور کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ بوٹ ویسے بھی گیلے ہو چکے تھے، اتارنے کا تکلف کیے بغیر میں نے نالے کے گدلے پانی میں پاؤں رکھ دیے۔ پانی گھٹنوں سے بلند نہیں تھا۔ دوسری طرف پہنچ کر میں نے بلندی کا سفر شروع کیا۔ گو وہاں ہر بلندی پر دشمن کی کسی نہ کسی پوسٹ کے ہونے کا احتمال موجود تھا، اور یہ امکان محتاط حرکت کا تقاضا کرتا تھا، جبکہ وہاں سے جلد از جلد دور نکلنا تیز رفتاری کا مطالبہ کرتا تھا۔ اس تضاد کے بعد میری حرکت میں احتیاط اور سرعت دونوں شامل ہو گئی تھی، جس کے لیے بصارتوں اور سماعتوں سے کام لینے کے ساتھ دماغ کو مسلسل ماحول میں حاضر رکھنا ضروری تھا۔ عموماً راستے کی طوالت کو خوشگوار یادوں اور خیالات کے سہارے طے کیا جاتا ہے، مگر ان حالات میں دماغ کو کسی اور طرف مصروف کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ بادل ہنوز چھائے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے تاریکی میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ بغیر روشنی کے سفر کرنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ ایک لاش کی جیب سے مجھے ایسا لائٹر ملا تھا جس میں چھوٹی سی ٹارچ نصب تھی۔ ایسے لائٹر اپنے ہاں بھی عام دستیاب ہیں۔ میں اس کی روشنی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ بھوک اور تھکن آہستہ آہستہ میرے اعصاب کو مزمحل کر رہی تھی۔ اگر کچھ کھانے ہی کو مل جاتا تو تھکن سے اتنی جلدی مار کھانے والا میں نہیں تھا، مگر خالی پیٹ سخت مشقت بہت دشوار تھی۔ ایک سنائپر کی زندگی میں ایسے مراحل بارہا درپیش ہوتے ہیں جب زندہ رہنے کے بجائے موت کی آغوش میں پناہ لینا آسان لگنے لگتا ہے، اور اس وقت میں ایسے ہی مرحلے سے نبرد آزما تھا۔ ایک بار پھر بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ آسمان کسی غمزدہ بیوہ کی طرح رہ رہ کر اشک بہانے لگتا۔ ہوا میں پہلے جیسی شدت نہیں رہی تھی، البتہ بارش دھیرے دھیرے تیز ہونے لگی۔ قدم روک کر میں نے تھیلے سے برساتی نکال کر پہنی اور وائرلیس سیٹ آن کر کے دشمن کی گفتگو سننے لگا۔ گوبند لوگوں کی تلاش جاری تھی۔ جس پوسٹ پر انہوں نے پہنچنا تھا وہ کنٹرول کو ان کے نہ پہنچنے اور رابطہ نہ ہونے کی بابت بتا رہے تھے۔ کنٹرول نے ان کی تلاش میں 2-3 پوسٹوں کو تلاشی ٹولیاں نکالنے کا حکم دیا، ساتھ ہی مختلف پوسٹوں کو حکم دیا کہ ان کے سنتری ٹارچوں کے اشارے کریں تاکہ وہ راستہ بھول گئے ہوں تو روشنی کو دیکھ کر قریبی پوسٹ کا رخ کر سکیں۔ ان کے تئیں شاید وہ راستہ بھول گئے تھے اور ان کے وائرلیس سیٹ کی بیٹری بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مختلف اطراف سے روشنیاں جھلک رہی تھی۔ سامنے دیکھنے پر مجھے ٹارچ نظر نہیں آئی تھی، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ ادھر دشمن کی کوئی پوسٹ موجود نہیں تھی۔ ریڈیو سیٹ بند کر کے میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اب کم از کم مجھے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ سامنے کی بلندی پر دشمن کی کوئی پوسٹ موجود نہیں تھی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش کی رفتار میں ایک دم تیزی آ گئی تھی۔ بجلی چمکنے پر میں نے تھوڑی دور ایک گھنے درخت کو تاڑا اور ادھر بڑھ گیا۔ وہ میرے راستے سے قدرے نیچے کی طرف تھا۔ وہاں جھاڑیاں بھی پھیلی تھی۔ درخت کے نیچے زیادہ بارش نہیں لگ رہی تھی۔ بارش کا زور گھنٹے آدھ میں ٹوٹ گیا تھا۔ جو ہی بارش ہلکی ہوئی میں پھر چڑھائی چڑھنے لگا۔ شیطان کی آنت کی طرح لمبی چڑھائی میرے 2-2.5 گھنٹے مزید لے گئی۔
اوپر پہنچ کر میں سخت نکاہت محسوس کرنے لگا۔ ایک جھاڑی کی آڑ میں بیٹھ کر میں نے اس کے کڑوے اور ترش پتے چبانے کی کوشش کی، مگر وہ اتنے بد ذائقہ تھے کہ مزید کھانے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ ایک پتھر سے ٹیک لگا کر میں وہیں لمبا پڑ گیا۔ فی الحال وہ نوبت نہیں آئی تھی کہ زبردستی پتے چباتا۔ آنکھیں بند کرتے ہی تھوڑا سا سکون ملا اور اپنے پیاروں کی شکلیں آنکھوں کے سامنے دھم سے آ کودیں۔ انسانی فطرتی ضرورتوں کا اتنا محتاج ہے کہ جو ضرورت عارضی طور پر رسائی سے دور ہو جائے، دماغ کی سوئی اسی ضرورت پر جا اٹکتی ہے۔ اس وقت مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ تبھی پلوشا اور رومانہ کی بھی وہی یادیں دماغ کے پردے پر چلنے لگیں جو کھانے پینے سے متعلق تھیں۔ رومانہ ہمیشہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی، جبکہ پلوشا کی عادت تھی کہ یہ خدمت مجھ سے لیتی۔ تنہائی میں اس نے کبھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ کھانا بنانے میں رومانہ ماہر تھی، گو پلوشا بالکل انجان نہیں تھی، مگر رومانہ کی موجودگی میں وہ کم ہی باورچی خانے کا رخ کرتی۔ اس کی دلچسپیاں اچھل کود کی طرف زیادہ مائل تھیں۔ پلوشا کو سوچتے چند لمحوں کو میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں بھی آنکھوں کے سامنے مختلف پکوان ناچتے رہے۔ میں زیادہ دیر سو نہیں سکا تھا اور بارش کی بوندیں مجھے ہوش کی دنیا میں کھینچ لائیں۔ کروٹ تبدیل کر کے میں نے رخ موڑ لیا۔ بارش برستی رہی۔ ریڈیو سیٹ آن کرنے پر خاموشی چھائی نظر آئی۔ مختلف چینل تبدیل کرنے پر بھی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ یقیناً انہوں نے موسم کی وجہ سے سیٹ بند کر دیے تھے۔ ایسے موسم میں وائرلیس سیٹ مسلسل آن رکھنے کے بجائے ہر گھنٹے یا 2 گھنٹے بعد سیٹ آن کر کے سب اچھا دیا جاتا ہے اور پھر سیٹ آف کر دیے جاتے ہیں۔ دستی گھڑی دیکھی، 5 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ویسے تو پاک انڈیا اوقات میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے، لیکن میں نے سرحد پار کرتے وقت گھڑی پر انڈین وقت لگا دیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد دوبارہ سیٹ آن کیا تو پہلے والے چینل پر ہلچل نظر آئی۔ ایک ٹولی مرنے والوں کی لاشوں کے ساتھ پوسٹ پر خیریت سے واپس پہنچنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ چند ٹولیوں نے مختلف جگہوں پر ناکہ بندی کا بتایا۔ کچھ ٹولیاں دور دراز کی پوسٹوں سے اس جانب رواں دواں تھیں۔ دور دراز اس لیے کہا کہ کنٹرول کی آواز تو مجھے آ رہی تھی، مگر جنہیں مخاطب تھا ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان کی نظر میں دہشت گردوں کی پوری ٹولی وہاں سرگرم تھی، جو اکیلے یا 2-3 افراد پر مشتمل ٹولیوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔ اس وجہ سے اب کم از کم 10 سے 15 افراد پر مشتمل ٹولیاں تشکیل دی گئی تھیں۔ بادلوں کے باوجود مل گجا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں نے بوتل کے پانی سے وضو کیا اور صبح کی نماز پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے۔ وہی ذی شان ان مشکلات میں میرا حامی و مددگار تھا۔ دعا مانگ کر میں آگے جانے کو تیار ہو گیا، کیونکہ جتنا جلدی وہاں سے نکل جاتا اتنا ہی بہتر تھا۔ دشمن نے پورے علاقے کی ناکہ بندی شروع کر دی تھی اور ہر گزرتے لمحے وہ علاقہ چوہے دان میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ گو ان پہاڑوں اور ہاتھ کی لکیروں کی طرح پھیلے نالوں میں کسی ایک شخص کو تلاش کرنا دشمن کے لیے اتنا بھی آسان نہیں تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں کہیں چھپ کر لیٹ نہیں سکتا تھا اور وہاں سے نکلنے کو مجھے کسی نہ کسی راستے سے تو گزرنا تھا۔ دشمن راستوں کی ناکہ بندی کر کے ہی بیٹھ جاتا تو مجھے پکڑنا چنداں دشوار نہ ہوتا۔ پہاڑی کی چوٹی تک جانے کو تھوڑی سی بلندی طے کرنا باقی تھی، مگر میں اوپر جانے کے بجائے پہاڑی کے پہلو سے گزر کر دوسری جانب پہنچا۔ اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ نظر دور تک کام کر سکتی تھی۔ پہاڑی کے دامن میں گھنے درخت اور جھاڑیوں کا جنگل پھیلا نظر آ رہا تھا۔ آگے آبادی بھی نظر آ رہی تھی۔ آبادی کو دیکھتے ہی میرا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ بلا شبہ وہ روما ہی کا گاؤں تھا۔ 2-3 اور نشانیاں دیکھ کر میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کی اور پھر نیچے اترنے کو راستہ تلاش کرنے لگا۔ مشکل ڈھلانیں راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ میں اس پہاڑی کے مشرقی بازو پر موجود تھا اور مجھے شمال کی سمت جانا تھا، مگر راستہ نہ ہونے کی وجہ سے میں جنوب مشرق کی جانب نیچے اترنے لگا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد شمالی جانب کے جنگل میں پہنچ جاؤں۔ بادلوں نے اب تک آسمان کو گھیرا ہوا تھا، البتہ بارش رکی ہوئی تھی۔ 100-150 گز نیچے اترنے کے بعد میں ایسے مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں سے شمالی جانب اترنا قدرے ممکن ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ سہولت جا بجا اگی ہوئی جھاڑیاں تھیں، جن کی شاخوں کے سہارے سیدھی چٹانوں سے اترنا بھی زیادہ دشوار نہیں رہا تھا۔ البتہ بارش کی وجہ سے زمین نرم ہو گئی تھی اور پتھروں پر تھوڑا سا زور پڑنے پر بھی وہ زمین سے اکھڑ جاتے تھے، جس کی وجہ سے گرنے کا امکان بڑھ گیا تھا۔ بہرحال جھاڑیوں کی مضبوط شاخوں کو سختی سے جکڑ کر میں محتاط انداز میں 75-80 درجے کے زاویے پر جھکی چٹانوں سے نیچے اترنے لگا۔ 100-150 گز کے بعد اترائی قدرے ہموار ہو گئی تھی۔ ایک بار تو جی چاہا کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر روما کے گھر پہنچ جاؤں۔ وہاں مجھے خوش آمدید کہنے والے موجود تھے، مگر پھر یہ مناسب نہ لگا،
کیونکہ اس وقت کسی کی نظر بھی مجھ پر پڑ جاتی تو وہ لوگ خطرے میں پڑ جاتے۔ گاؤں میں ضمیر فروش لوگوں کی موجودگی کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی بھوک کو اندھیرا چھانے تک برداشت کرنا میری مجبوری تھی۔ ایک گھنی جھاڑی میں جگہ بنا کر میں چھپ گیا۔ جب تک جھاڑی کو کھنگالا نہ جاتا مجھے نہیں ڈھونڈا جا سکتا تھا، اور جھاڑیوں کے جنگل میں ہر جھاڑی کی تلاشی لینا یقیناً آسان نہیں تھا۔ دوپہر کو چند بکریاں جھاڑیاں پر منہ مارتی ہوئی وہاں آئی تھیں۔ ایک بکری کے دودھ سے بھرے تھن کو دیکھتے ہی میں نے اسے قابو کیا اور دودھ پینے لگا۔ اس وقت وہ دودھ اس قدر شیریں اور حیات بخش محسوس ہوا تھا جیسے آب حیات ہو۔ تھوڑے سے دودھ میں سیر تو نہ ہوا، البتہ شام تک کا وقت کاٹنا قدرے آسان ہو گیا۔ دوپہر ڈھلے دشمنوں کی ایک ٹولی بھی 10-12 گز کے فاصلے پر گزری۔ میں بے حس و حرکت پڑا رہا۔ سپہر تک بارش رکی رہی، مگر اس کے بعد ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی اور بوندا باندی شروع ہو گئی جو رفتہ رفتہ تیز ہونے لگی۔ گھنے بادلوں کی وجہ سے سپہر ہی کو شام جتنا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں شام تک جھاڑی میں دبکا رہا۔ جوں ہی اندھیرا پھیلا، محتاط انداز میں جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس دوران میں بارش کی رفتار کم زیادہ ہوتی رہی، مگر وہ مسلسل جاری رہی۔ میں نشیب کی طرف بڑھ گیا۔ بارش کی وجہ سے امید نہیں تھی کہ دشمنوں کی کوئی ٹولی وہاں موجود ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود میں نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ جھاڑیوں کے جنگل سے نکلتے ہی فرلانگ بھر ہموار میدان تھا، پھر آبادی شروع ہوتی تھی۔ وہاں کم مکانات ایسے تھے جن کی دیواریں ملی ہوئی تھیں۔ زیادہ تر مکانات دور دور اور اکیلے بنے تھے۔ اپنے سسر شفیق کے گھر کا راستہ میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں مطلوبہ مکان تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ گزشتہ 36 گھنٹے میں نے بھوکے گزارے تھے، اور اس دوران میں سخت مشقت سے بھی واسطہ رہا تھا۔ دوپہر کو بکری کا دودھ تو بس اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی محسوس ہوا تھا۔ میرا ہاتھ دستک دینے کو اٹھا اور میں نے زنجیر پکڑ کر زور سے ہلا دی۔ تیز بارش کی وجہ سے یقیناً وہ اندر دبکے ہوئے تھے، تبھی کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، تبھی کون ہلکی سی آواز میں ابھری۔ جواب دینے کے بجائے میں نے 100 زنجیر ہلا دی۔ بھاگتے قدموں کی چاپ دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ کون ہے بھائی؟ میرے کانوں میں برادر نسبتی سکندر کی آواز گونجی۔ میں دبے لہجے میں بولا، سکندر بھائی، میں ہوں ذیشان حیدر۔ کنڈی کھول کر سکندر نے باہر جھانکا۔ ذیشان بھائی، آپ؟ خیریت تو ہے نا؟ حیرانی سے کہتے ہوئے اس نے معانکے کو بازو کھول دیے تھے۔ فی الحال تو خیریت ہے، بشاشت سے کہتے ہوئے میں اس کے گلے لگ گیا۔ بازوؤں میں بھینچ کر اس نے گرم جوشی سے معانکہ کیا اور پھر مجھے اندر کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گھر والوں کے بیچ میں موجود تھا۔ وہاں میں نے مہینے بھر کا وقت بتایا تھا، اور اس گھر کا کوئی فرد میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ روما کے حوالے سے یوں بھی میں تمام کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ روما کے والد شفیق اور والدہ ریحانہ نے مجھے گلے سے لگا کر شفقت دی۔ گیلے لباس اور جوتوں کی وجہ سے سب سے پہلے انوار کپڑوں کا نیا جوڑا اور چپل لے کر آیا تھا۔ غسل خانے میں جا کر میں نے کپڑے اتارے اور خشک لباس پہن لیا۔ جوتوں اور لباس سے نجات حاصل کرتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ غسل خانے سے نکلا تو ساسو ماں کو کھانے کے ہمراہ منتظر پایا۔ تکلیف کیے بغیر میں کھانے پر پل پڑا تھا۔ کھانے کے بعد میری فرمائش پر وہ دودھ والی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چائے پی کر میں انہیں تفصیل بتانے لگا۔ روما کے دونوں بھائی، بھابیاں، امی، ابو تمام ہی میرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ گزشتہ 2 دنوں کے اجمالی حالات بتا کر میں نے ضروری کام کے سلسلے میں سرحد پار کرنے کا بتا دیا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے، تبھی زیادہ کریدنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میرے مشن کے بارے میں جاننے کے بجائے وہ روما اور اس کے بیٹے عبداللہ کے بارے میں کچھ سننے کے مشتاق تھے۔ گاہے گاہے ان کی روما سے بات چیت ہو جاتی تھی، مگر کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ بیچارے اس سے مل پاتے۔ تھوڑی دیر گپ شپ کے بعد مجھے آرام کرنے کا مشورہ دے کر وہ باہر نکل گئے۔ انہی کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا کہ آج صبح کو انڈین آرمی نے گاؤں کی سرسری تلاشی لی تھی۔ میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی رشتہ دار کے سامنے بھی میرا ذکر نہ کریں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ پیٹ بھرنے کے بعد میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ احتیاط کے پیش نظر میں نے چند روز وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ میری تلاشی کی سرگرمی مان پڑ سکے، مگر ایسا اتفاق بنا کہ مجھے ارادے سے رجوع کرنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ 2 مجاہد جو نہ جانے پاکستان کی طرف سے آ رہے تھے یا یہاں سے واپس جا رہے تھے، ان کا ٹاکرا انڈین سپاہ کے ایک سیکشن سے ہو گیا۔ سیکشن کی سپاہ 10 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ جوانب سے فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں انڈیا کے 4 جوان ہلاک ہوئے اور دونوں مجاہدین بھی شہید ہو گئے۔
میری گزشتہ دنوں کی ساری کارروائیاں بھی انہی کے سر منڈ دی گئی تھیں۔ یہ تمام واقعہ مجھے وائرلیس سیٹ پر دشمن کی بات چیت سن کر معلوم ہوا۔ 2 مجاہدوں کی شہادت نے میرے راستے کی کافی مشکلات دور کر دی تھی۔ مزید 1-2 دن وہاں بتا کر میں جانے کو تیار تھا۔ تمام میرے جانے پر خفا تھے، مگر میں سسرال میں رہنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا کہ وہاں پڑا رہتا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے 1 لاکھ کے بقدر انڈین کرنسی یہ کہہ کر اپنے سسر کے حوالے کی تھی کہ وہ روما نے ان کے لیے بھیجی ہے۔ شفیق صاحب نے آپ دیدہ ہو کر پیسے پکڑے۔ بیٹی کی جدائی بلا شبہ ان پر بہت گراں تھی۔ 1.5 لاکھ کے قریب رقم مجھے مشن کے سلسلے میں مہیا کی گئی تھی۔ میں نے اسی میں سے مذکورہ رقم ان کے حوالے کر دی تھی۔ ان کے لیے تحائف وغیرہ لانا تو ویسے بھی ناممکن تھا، البتہ اس رقم سے وہ اپنی مرضی کے تحفے خرید سکتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں گھر والوں سے رخصت لے کر نکل آیا۔ روما کی ماں نے مجھے ساتھ لپٹا کر میری آنکھوں اور ماتھے پر بوسے دے کر کہا، بیٹا میری رومی کا بہت خیال کرنا۔ میں ہنسا، ماں جی وہ گھر کی مالکن ہے، آپ سے گزارش ہے اسے کہو کہ میرا خیال رکھا کرے، سچ میں کبھی کبھی تو ناشتہ پانی بند کر دیتی ہے۔ وہ متعجب ہوئیں، وہ ایسی تو نہیں ہے؟ میں محبت بھری عقیدت سے بولا، وہ بہت زیادہ اچھی ہے ماں جی، اتنی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں اجالا ہے، اور بالکل بے فکر رہیں، اس کا اتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے جیسے وہ گھر کی بہو نہیں بیٹی ہو۔ وہ دامن پھیلا کر دعائیں دینے لگیں۔ سکندر نے قریبی شہر تک میرے ساتھ جانے کی پیشکش کی، مگر میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ روما کے بھائی کو میں اپنی جنگ کا ایندھن نہیں بنا سکتا تھا۔ وہاں سے آگے جانے کو کچی سڑک موجود تھی، اور یقیناً سڑک پر سفر کرنا مجھے کافی مسائل سے بچا سکتا تھا، لیکن قباحت یہ تھی کہ سڑک پر دشمن کی گشتوں سے مڈ بھیڑ ہونے کے علاوہ یہ خطرہ بھی تھا کہ دشمن کی پوسٹوں سے نزدیک ہو کر گزرنا پڑتا، اور میں کسی کی نظر میں آنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے والے ہنگامے کسی اور کے متھے لگ گئے تھے، اب جتنا چھپ کر سفر کرتا اتنا بہتر تھا۔ اس جگہ سے میں ایک بار پہلے بھی گزر چکا تھا، مگر پہاڑی علاقے کی بھول بھلیاں اتنی آسانی سے ازبر نہیں ہوتی۔ البتہ اپنی عمدہ یادداشت اور تجربے کی وجہ سے میں کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتا تھا۔ میں نالے میں آگے بڑھنے لگا۔ اپنے موبائل فون کی بیٹری میں نے چارج کر لی تھی، اور اس کی مدھم روشنی میں پتھروں، گڑھوں وغیرہ سے بچتے ہوئے میں راستہ ناپنے لگا۔ نالا کافی وسیع تھا، جو آگے جا کر آہستہ آہستہ تنگ ہونے لگا تھا۔ دشمن کی اگلی دفاعی لائن کو میں کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا، لیکن اس علاقے میں دشمن کے ٹرانزٹ کیمپ وغیرہ کا خدشہ بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ برف باری کے موسم میں جب گاڑیاں رک جاتی ہیں تب سپاہ کو پیدل چلنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں طویل فاصلہ طے کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور راستے میں رکنے اور رات گزارنے کو ایسے کیمپوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نالے کے دائیں بائیں چند جگہوں پر روشنی کی جھلک دیکھ کر دشمن کے کسی ایسے ہی کیمپ کا گمان ہوا تھا۔ وہ سول لوگ بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں عموماً لوگوں نے دور دراز مقامات پر گھر بنائے ہوتے ہیں۔ آبادی کی سہولیات سے دور نہ جانے وہ لوگ کیسے زندگی گزار لیتے ہیں، یہ انہی کو یا اللہ پاک ہی کو معلوم ہوگا۔ 2-3 گھنٹے نالے میں چلنے کے بعد جب نالا اتنا تنگ ہو گیا کہ پاؤں گیلے ہونے کا خطرہ محسوس ہونے لگا، تب میں 50-60 گز کی چڑھائی طے کر کے کچی سڑک پر پہنچ گیا۔ نالے میں دائیں بائیں سے کئی چھوٹے نالوں کا پانی بھی شامل ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے پانی کی مقدار زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ آگے جا کر نالا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے باوجود پانی اتنا زیادہ تھا کہ کپڑے گیلے کیے بغیر نالا عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ چند سال پہلے وہاں سے گزرتے وقت بھی اس جگہ پل موجود نہیں تھا، اور اب تک پل نہیں بن سکا تھا۔ موسم بالکل صاف تھا۔ گزشتہ بارش کی وجہ سے ہلکی پھلکی سردی ضرور تھی، مگر مسلسل چلنے کی وجہ سے مجھے پسینہ آیا ہوا تھا۔ آگے جا کر وہ سڑک دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ نالا عبور کرنے کو لوہے کا مضبوط پل بنا ہوا تھا، کیونکہ نالے میں پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پل کے بغیر عبور کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ ڈھلوانی نالوں میں بہنے والے پانی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان رسے کے بغیر اسے عبور نہیں کر سکتا۔ پل عبور کرنے کے بعد میں پختہ سڑک پر پہنچ گیا تھا۔ آگے کا راستہ مجھے یاد تھا۔ صبح کا مل گجا اجالا پھیلنے تک میں نالا ملاب تک پہنچ گیا تھا۔ وہاں 2 نالے باہم مل رہے تھے۔ شہر میں داخلے سے پہلے میرے پاس انڈین آرمی سے چھینا ہوا جتنا سامان تھا وہ میں نے نالے میں پھینک دیا۔ البتہ زستاوا 30 بور کے ہولسٹر کو میں نے پنڈلی سے باندھ دیا تھا، گو اسے بھی ساتھ پھرانے میں خطرہ تھا، مگر ایسے خطرے تو مول لینا پڑتے ہیں۔ میں شہر میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے پولیس کی چوکی پر نظر پڑی، جو سڑک کنارے بنی ہوئی تھی۔ ایک بیریئر بھی لگا تھا، لیکن کوئی سنتری نظر نہ آیا۔ بیریئر بھی کھلا ہوا تھا۔
بلا شبہ سنتری بادشاہ ناشتے کو تشریف لے گیا تھا یا کسی دوسرے تقاضے سے مغلوب ہو کر بیت الخلاء وغیرہ میں گھسا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آرام فرما رہا ہو۔ بہرحال ایسے فرض شناس پہرے داروں کی وجہ سے ہم جیسے پردیسیوں کو کافی سہولیات مل جایا کرتی ہیں، اس لیے انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ زندگی بیدار ہو گئی تھی۔ بازار اتنا بڑا نہیں تھا، زیادہ تر دکانیں بند نظر آ رہی تھیں، البتہ 2-3 ہوٹل کھلے تھے جہاں ناشتہ بنتا نظر آ رہا تھا۔ میرے پاس پراٹھے موجود تھے، البتہ چائے کے لیے کسی ہوٹل کی خدمت لینا لازم تھا۔ میں ایک ہوٹل میں گھس گیا، اسے چائے کا بتا کر میں نے دیسی گھی میں بنے ہوئے پراٹھے کھول کر سامنے رکھ لیے۔ لفافے میں بند ہونے کی وجہ سے پراٹھے بالکل نرم تھے۔ میں بے تکلفی سے پراٹھوں کو جڑ گیا۔ کسی بھی گاہک کو میری حرکت پر تعجب نہیں ہوا تھا کہ ہوٹل پر بیٹھ کر میں گھر سے لائے ہوئے پراٹھے کھا رہا تھا۔ ایسے عوامی ہوٹلوں میں یہ عام سی بات ہے۔ چائے آنے تک میں ایک پراٹھا چٹ کر گیا تھا۔ 2 پیالیاں چائے کی اور 3 پراٹھے میدے میں انڈیل کر میں شام تک کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب صرف نیند کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ رات بھر مسلسل چلنے کی وجہ سے جسم آرام کا طلبگار ہو رہا تھا، مگر ایسے حالات میں ہم جسم کی نہیں مان سکتے۔ بل چکا کر میں ہوٹل سے باہر آ گیا۔ وہاں آرام کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایسے شہروں میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کی افراد کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے جو ہر نووارد سے تفتیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے صبح سویرے کسی دوسرے شہر کی طرف روانہ ہونا بہترین تھا۔ ویگن اڈے پر ایک گاڑی تیار ملی تھی، بس آخری سیٹ کی سواریاں باقی تھیں۔ ویگن کے عقبی دروازے سے آخری سیٹ کی پشت پھلانگتا ہوا میں شیشے کی جانب بڑھ گیا۔ 10-15 منٹ میں سواریاں پوری ہو گئی تھیں۔ پتہ چلا ویگن سری نگر جا رہی تھی۔ ویگن روانہ ہوئی اور میں نے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ پچھلی بار جب میں یہاں سے گزرا تھا تو سڑک کی حالت بہت خراب تھی، مگر اب سڑک پہلے سے بہتر نظر آئی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک کی تازہ مرمت ہوئی تھی۔ راستے میں 2-3 چیک پوسٹیں آئیں مگر کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوئی تھی۔ سری نگر تک ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ وہیں بس اڈے ہی سے مجھے انت نگر کی گاڑی مل گئی۔ ایک گاڑی سے نکل کر میں دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سپہر تک ہم انت نگر پہنچ گئے تھے۔ آگے پٹھان کوٹ کی گاڑی شام کے 8 بجے نکلنا تھی۔ میں نے بس اڈے سے نکل کر ایک درمیانہ سا ہوٹل دیکھا اور کمرہ کرائے پر لے کر دروازہ اندر سے کنڈی کیا اور 7 بجے کا الارم لگا کر سو گیا۔ شام کو اٹھ کر غسل کیا، کمرے ہی میں نماز پڑھی اور پھر استقبالین کے پاس کمرے کی چابی جمع کروا کر میں باہر نکل آیا۔ مختصر سا سامان میرے پاس ہی تھا۔ ہوٹل سے نکل کر میں بس اڈے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، سڑکوں اور راستوں پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ شاید وہ وقت ہی ایسا تھا کہ زیادہ تر لوگ رات کے کھانے وغیرہ میں مصروف تھے۔ وہاں سے بس اڈا اتنی دور نہیں تھا کہ مجھے رکشہ ٹیکسی کروانے کی ضرورت پڑتی۔ جوں ہی میں ایک گلی سے نکل کر بس اڈے جانے والی سڑک پر مڑا، تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جیپ نظر آئی جو کھمبے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بلب کی روشنی میں پولیس والوں کی وردیاں دور ہی سے نظر آ گئی تھیں۔ ایک شخص ڈرائیونگ سیٹ پر، 2 عقبی سیٹوں پر، جبکہ 2 پولیس والے سڑک کنارے کرسیاں لگائے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں واپس مڑنے کی حالت میں نہیں تھا کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اپنی چال میں اعتماد پیدا کرتا ہوا میں آگے بڑھ گیا۔ ان کے قریب پہنچتے ہی میں نے ہاتھ باندھ کر مسکنت سے نمستے مہاراج کہا، یوں کہ میرے قدم رکے نہیں تھے۔ کرسی پر تشریف ٹیکے حوالدار نے دبنگ لہجے میں پوچھا، اوئے کہاں جا رہے ہو؟ نامعلوم وہ سبھی کو روک رہا تھا یا مجھ پر ہی خصوصی شفقت فرمائی تھی۔ میں قدم روکتے ہوئے بولا، بس اڈے مہاراج۔ رمیش، اس کی تلاشی لو ذرا۔ حوالدار نے جیپ میں بیٹھے سپاہی کو آواز دی۔ لمبے قد کا دبلا پتلا رمیش جیپ سے اتر کر میری طرف بڑھا۔ میرے اعصاب تن گئے تھے۔ رمیش نے میرا تھیلا لے کر ٹٹولا، مگر اس میں کپڑوں کا جوڑا اور عام استعمال کی 2-3 چیزیں موجود تھیں۔ پستول پنڈلی کے ساتھ بندھا تھا۔ جیب میں بٹوا رکھا تھا جس میں 50,000 روپے اور شناختی کارڈ رکھا تھا۔ رمیش نے اناڑی پن سے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور جیب سے بٹوا نکال کر جائزہ لینے لگا۔ اوئے، اتنے پیسے کیوں ساتھ پھرا رہے ہو؟ رمیش نے یوں تڑی دی جیسے اتنی رقم جیب میں رکھنا جرم ہو۔ میں لجاجت سے بولا، مہاراج، چھوٹا موٹا دکاندار ہوں، پٹھان کوٹ کے ایک تاجر کا ادھار واپس کرنا تھا، اس لیے اتنی رقم جیب میں رکھی ہے۔ رمیش نے نصیحت جھاڑی، بے وقوف، اے ٹی ایم اور کریڈٹ کارڈ کے زمانے میں نقدی جیب میں پھرانا حماقت ہے۔ میں تعصب سے بولا، ان پڑھ آدمی ہوں مہاراج، یہ طریقے ہمیں کہاں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ بٹوے سے 500 روپے نکال کر اس نے بٹوا میری طرف بڑھا دیا تھا۔ چہرے پر بے بسی طاری کرتے ہوئے میں نے بٹوا لے کر جیب میں رکھ لیا۔ اور خیال کرنا، یہاں کافی چور اچکے موجود ہیں۔
رمیش نے ڈھٹائی سے دانت نکالتے ہوئے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے سوچا، پولیس سے بڑا چور اچکا کون ہو سکتا ہے؟ مگر وہ ایسا موقع نہیں تھا کہ اپنی سوچ کو الفاظ کے قالب میں ڈھال سکتا۔ میں تو اتنی آسانی سے جان چھوٹنے پر ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی منگوا لو۔ کانوں میں حوالدار کی اطمینان بھری آواز پڑی۔ میرے ہونٹوں پر تبسم رینگ گیا تھا۔ بے وقوف نے چائے کی پیالی اور چند بسکٹوں کے لیے ملک دشمن کو آزاد کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر پولیس والے صحیح طریقے سے جرم اور مجرموں کی سرکوبی کو کمر کس لیں تو 90% جرائم ختم ہو جائیں گے۔